जनरेटर चला लें। हाँ चलो सर जनरेटर चला आ गई। हाँ जी आ गई नहीं जनरेटर जनरेटर है सी बैकअप हेलो आवाज़ कहाँ तक आ रही है जी? आर यू श्योर? बोल पड़ा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एजाज शेख साहब जो कायदे कारवान हैं, हम सबको इस पार्टी में लेके आए, लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, अपनी कायदाना सलाहियतों को आजमाया और जिसकी वजह से आज यहाँ पे इतना बड़ा बाग फूल और फल दे रहा है। जनाब वलीद इकबाल साहब, ज़िंदगी में मेरा एक ही आइडियल है अल्लामा इकबाल, उनका खून है, ये बड़ा ही एहतराम है हमारा इनके दिल में, हमारे दिल में इनके लिए। जनाब शेख इम्तियाज़ साहब हमारे जैसे वर्कर, अली बड़ाई साहब हमारे जैसे, जनाब ये अकरम उस्मान साहब, ताहिर साहब, मेव साहब, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सामने सारे विंग्स के लोग बैठे हैं, इंसाफ मरकज़ के लोग बैठे हैं। तो किसी वक्त कहा जाता था कि शायद पार्टी जो है इसकी ये वीकनेस है कि कुछ दड़ों में तकसीम है, लेकिन बाज़ औक़ात आप जब आपकी डायरेक्शन ठीक होती है तो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आज मैं देखता हूँ कि शायद जो लोग किसी जगह एडजस्ट नहीं हो सकते थे, इंसाफ मरकज़ उनके लिए एक साहिबान बना, उनको अपने अंदर समोया, अपने अंदर समेटा, उनको अपने साथ जोड़ के रखा और आज वो लोग खुशकिस्मती से PTI में ज़्यादा ताकत से हैं, ज़्यादा जज्बे से हैं, ज़्यादा जोश से हैं, ज़्यादा कमिटेड वर्कर हैं, ज़्यादा नज़रियाती वर्कर हैं। सो आज इंसाफ मरकज़ जिसे कहा जाता था कि इसकी वजह से कोई डिवाइड आ रही है, वो एक ताकत की अलामत बना और PTI को एक उसने ताकत बख्शी, हिम्मत बख्शी। सो आज जो 2-3 बातें मैं करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि हम हुकूमत हैं, हमने 3 साल काम किया है, तो 3 साल काम जो किया उसमें परफॉर्मेंस हमारी क्या है, और दूसरा ये कि हमारे ऊपर सवाल उठते हैं बहुत सारे, तो उन सवालों का जवाब, और तीसरी ये है कि हमारा बयानिया क्या है। यहाँ चूँकि सपोर्टर बैठे हैं, वोटर नहीं हैं, सपोर्टर हैं, तो आप लोगों ने गली मोहल्ले में वोट मांगने जाना है, तो जब मांगने जाना है तो आपके पास दलील होनी चाहिए, आपके पास बयानिया होना चाहिए। कहा जाता है कि दुनिया में एक लफ्ज़ की हुकूमत है, उसका नाम है दलील। दुनिया में दलील की हुकूमत है, जिसके पास भी है वो ताकतवर है, जिसके पास नहीं है वो कमज़ोर है। सो हमारे पास क्या दलील है कि हम वोट मांगने जाएं? हम क्या बयानिया क्या है हमारे पास ताकत क्या है? और मैं कहता हूँ कि देखें, पार्टी जो है, पार्टियाँ लोगों को मज़हब की तरह होती हैं, ये लोग चेंज नहीं करते, ये बाकायदा इसमें एक तसब होता है, एक इंसान की ईगो शामिल होती है, इंसान फ्रॉम हार्ट शामिल होता है उसमें, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन पार्टियाँ डूबती इस तरह हैं कि लोग जब उसके बयानिए से, जब उसकी परफॉर्मेंस से, जब उसके एक्शन से, लीडरशिप के एक्शन से लोग इत्तेफाक नहीं करते, लोग सुस्त हो जाते हैं, पार्टियाँ छोड़ते नहीं हैं, वहीं रहते, आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं और पार्टी ख़त्म हो जाती है। पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान में ये हुआ कि पार्टी लोगों ने छोड़ी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे फारिग हो गए, वो निकलते नहीं थे। सो हमारे वर्कर का निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहर निकलना, काम करना। तो काम करने के लिए उसके पास ताकत क्या है, दलील क्या है? सो मैं इसमें 2-3 बातें जो करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी आगे बात अगर आगे पीछे लंबी हो जाए या तरतीब आपको नज़र ना आए तो आप उसमें यू कैन से कि परेशान नहीं होना, ये दलील की बात है, ये कुछ सवालों के जवाब हैं, फिर आप सवाल कर ले, मैं जवाब दे लूँगा। सर एक तो सबसे बड़ा आजकल हम पे इल्ज़ाम है कि हमने महंगाई कर दी है, हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। उसका जवाब आप कह लें कि 2-3 इसके पहलू हैं, सारों को जायज़ा ले लेते हैं। पहली तो ये कि दुनिया में कोई 10, 11, 12 साल बाद एक साइकिल आता है जिसमें फूड, एनर्जी और मेटल, ये तीनों महंगे हो जाते हैं। जी आई नहीं वॉल्यूम मैंने कहा दुनिया में एक साइकिल है, 10-12 साल बाद आता है जिसमें फूड, एनर्जी और मेटल तीनों महंगे हो जाते हैं। आजकल हम उस साइकिल का शिकार हैं।
اس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فوڈ، انرجی اور میٹل تینوں مہنگے ہوئے ہیں. ایک اذان شیخ صاحب نے سن لی ہے، ایک ہی سنتے ہیں. سو تینوں مہنگے ہو جاتے ہیں آج کل اس سائیکل میں جی. لیکن اس سائیکل میں ہماری پرفارمنس کیا ہے، ہم نے اس کو مینج کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو فوڈ نارملی ہم پاکستان میں خود اگاتے ہیں. ہمارے ہاں گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، سبزیاں اپنی ہیں، دودھ اپنا ہے، ہر چیز اپنی ہے. ہم صرف کھانے کا تیل باہر سے منگواتے ہیں یا کچھ دالیں باہر سے منگواتے ہیں. سو جو دو چیزیں جو سب سے مہنگی ہوئی ہیں پاکستان میں، گھی مہنگا ہوا ہے، یہ کھانے کا تیل مہنگا ہوا ہے، اور دالیں مہنگی ہوئی وہ امپورٹ کرتے ہیں. باقی تمام چیزیں ہم نے دنیا سے سستی رکھی ہیں. مثلاً پہلے ہم بات کرتے تھے، ہمارے لوگ بات کرتے تھے ٹی وی پہ جا کے، تو ہم بات کرتے تھے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہے، ہمارے ریزرو بڑھ گئے ہیں، ہمارے آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہے. تو لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں نہ کریں، عوام کی باتیں کریں، عوام کو سمجھ آ جائے. یہ آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. سو میں آج چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا. چھوٹی چھوٹی باتیں. چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ پاکستان دنیا کے 193 ملکوں میں سب سے سستا ملک ہے. پاکستان دنیا کے 193 ملکوں میں سب سے سستا ملک ہے. اس کا 3 اداروں کا یہ سروے ہے دنیا میں، جو آپ کہہ لیں کہ یاہو بینک، یاہو فائنانس کمپنی، مائی بینک، اور اس کا جو آپ کہہ لیں لیونگ سٹینڈرڈ آرگنائزیشن دنیا کی. ان 3 کا سروے ہے یہ کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. اس میں سٹینڈرڈ ہے وہ نیو یارک ہے، کہ نیو یارک میں جو چیز 100 روپے کی ملتی ہے پاکستان میں وہ 18 روپے 30 پیسے کی ملتی ہے. وہی چیز بنگلہ دیش میں 28 روپے کی ملتی ہے. وہی چیز افغانستان میں 25 روپے کی ملتی ہے. انڈیا میں 24 روپے کی ملتی ہے. سو دنیا کے تمام ملکوں سے سب سے سستی چیزیں ہمارے پاس ملتی ہیں. دوسرا اس کا، ہم اگلی بات موٹی موٹی بات سے آگے باریک بات پہ چلے جاتے ہیں. آٹا جس کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس سارے خطے میں ہم 55 روپے کلو آٹا دے رہے ہیں. بنگلہ دیش میں 80 روپے ہے، افغانستان میں کوئی 90 روپے کے لگ بھگ ہے، سری لنکا میں 90 روپے ہے. ہمارے علاوہ سب سے سستا آٹا انڈیا میں 61 روپے ہے. باقی تمام دنیا مطلب ہم 55 روپے دے رہے ہیں. اور پھر جو یہاں پہ آٹا پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں سب سے سستا آٹا 55 روپے کلو پنجاب میں بکتا ہے. اس وقت وہ تقریباً 75 روپے کلو ہے کراچی میں یا سندھ میں. آپ مریم بی بی کی پچھلی 50 تقریریں نکال لیں، نواز شریف کی نکال لیں، شہباز شریف کی نکال لیں، فضل الرحمان کی نکال لیں، کبھی کراچی میں مہنگائی کا ذکر نہیں کریں گے. جہاں 75 روپے کلو آٹا ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے. جہاں 55 روپے کلو ہے اس کو صبح شام دوپہر شام گالی دیتے ہیں. کراچی میں 20 روپے لیٹر دودھ مہنگا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا. پنجاب میں 20 روپے لیٹر دودھ سستا ہے، ذکر نہیں کرتے اس کا. سو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مہنگائی کا جو بیانیہ ہے یہ بیانیہ بالکل غلط ہے. یہ کچھ لوگوں کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، زور سے کرنی ہے، کرتے رہنا ہے. بیڑا گرک ہو گیا، تباہ ہو گیا، بربادی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اور ہم اس پہ ڈیفینسو ہو گئے. ہم نے کبھی انالیسس نہیں کیا، ہم نے سروے نہیں کیا. سو میں 2 باتیں کر رہا ہوں. ایک میں نے کہا کہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. اس میں جس کو مجھے ایک دن میر ابراہیم کا فون آیا، کہتے چیمہ صاحب آپ نے جس دن میں پہلے دن بیان دیا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، اس نے کہا چیمہ صاحب آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ اپنے اکانومسٹ لے کے میرے پاس آ جائیں. اس نے کہا میں بھیجوں گا اپنے اکانومسٹ. ہی ڈڈ ناٹ. میں ڈان پہ گیا تو ڈان میں نے پہلا بیان میں نے ڈان کے ٹی وی پہ دیا کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو میں نے کہا نوٹ کریں، ٹائم بھی نوٹ کریں، اس کو میں ثابت کریں غلط ہے یہ. ٹھیک ہے، دے ڈڈ ناٹ کام کر. اکانومی پہ کام کرتے سارے اخبار. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو ابھی بھی یہاں 1 2 3 4 7 کیمرے موجود ہیں تو کوئی بندہ آئے مجھے بتائے کہ میری اسٹیٹمنٹ غلط ہے. اگر تو عمران خان کی گورنمنٹ کی یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہم دنیا کا سستا ترین ملک ہیں تو بھائی کل جو کہنا کہہ لینا. اگر اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ کہتے کیا ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ صبح دوپہر شام جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ کھیلتے کیوں ہیں؟ پھر ہماری اسٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کریں. پھر چھوٹی بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم آٹے کی بات کر لیں. پچھلے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پچھلے 3 سال میں 3.3% مہنگی ہوئی. صبح دوپہر شام میں کہا جاتا ہے خریدا نہیں جاتا، غریب مر گیا، غریب مر گیا، غریب مر گیا. اگر تو غریب نواز شریف ہے، اگر تو غریب زرداری ہے، اگر تو غریب شہباز شریف ہے، پھر تو واقعی مر گئے، کاروبار تباہ ہو گئے. کیونکہ کاروبار منی لانڈرنگ تھا.
اگر یہ غریب ہے پھر مارے گئے، واقعی ان کی بات بالکل سب ٹھیک ہے. اگر غریب کوئی اور ہے، اس غریب کو یہ جو ریسنٹ ایک آفت آئی کرونا، آپ میں سے کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی سوچ سکتا ہے بندہ آپ میں سے کوئی کہ پاکستان نے دنیا کے پہلے 3 بہترین کرونا کنٹرول کرنے والے ملکوں میں نام اس کا ہے؟ ہانگ کانگ، نیوزی لینڈ اور پاکستان. تیسرا ملک ہم تھے کہ جو دنیا کے بہترین کرونا کنٹرول کرنے والے 3 ملکوں میں پاکستان کا نام آیا. یہ پرفارمنس آپ کی گورنمنٹ کی. پھر ایک اور طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. کرونا کے دوران دنیا میں صرف 5 ملک ایسے تھے جن کی اکانومی پازیٹو گئی، باقی تمام 188 ملکوں کی اکانومی نیگیٹو گئی. ہماری اکانومی تقریباً بیلنس تھی، زیرو کے لگ بھگ، -0.4. مطلب کرونا کے درمیان ہماری اکانومی کی پرفارمنس پہلے 6 یا 7 ملکوں میں تھی. پھر 2020، 2021 اور 2022 3 سالوں کی آپ گروتھ دیکھ لیں، اکانومی کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں. دنیا میں صرف 12 ملک ہیں جو 10% کے لگ بھگ جن کی گروتھ ہے 3 سالوں کی اکٹھی کر کے، کیوں ایک سال مائنس ہوئی پھر پلس پھر پلس. جن 3 ملکوں، جن 12، 13، 14 ملکوں کی اکانومی 10% کے لگ بھگ گرو کرے گی 3 سالوں میں، ان میں ایک کام ہے. پاکستان میں 2011 کے بعد ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. پہلے کم ہوئی، 2011 کے بعد کبھی نہیں بڑھی. پچھلے سال $4 ارب بڑھ گئی، اس سال $5 ارب بڑھ رہی ہے. اس وقت ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہلے 3 مہینوں میں 49% زیادہ ہے. پاکستان کی آٹو انڈسٹری پچھلے سال ٹریکٹر 68% زیادہ بنا، کاریں 73% زیادہ بنی، موٹر سائیکل 40% زیادہ بنے. آپ کسی انڈسٹری اسٹیٹ میں جائیں پوچھیں آرڈر کتنے ہیں. 3 شفٹوں میں فیکٹری چل رہی ہیں. یہ فیکٹری بھی 3 شفٹوں میں چل رہی ہے. اور کہتے ہیں بیڑا گرک ہو گیا. بالکل ہوا ہے، ہر چور کا بیڑا گرک ہو گیا. اس لاہور میں قبضہ گروپ جتنے تھے، آج کل یہ افغانستان میں رہتے ہیں، یہ دبئی میں رہتے ہیں، اور کچھ لندن میں بھی رہتے ہیں. ایک بھی قبضہ گروپ اگر ہے تو مجھے بتائیں، جیل سے باہر اگر ہو تو. کان میں پڑے ہوئے رڑکتے نہیں ہیں سارے. اس شہر میں لوگ قبائلی علاقوں کی طرف پھیلا کرتے تھے. پھر اس میں یہ جو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا جی مہنگائی زیادہ ہوئی. دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے معاشرے ہیں. ایک معاشرہ وہ ہے کہ جو اپنے غریبوں کو لے کے چلتا ہے، محروم طبقات کے ساتھ چلتا ہے، کمزور طبقات کے ساتھ. دنیا میں قوانین کن کے لیے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے لیے ان کو مارے گا انتر ہو جائے گا. عورت کے لیے قوانین ہے، بوڑھوں کے لیے قوانین ہے، غریبوں کے لیے قوانین ہے. دنیا میں جن معاشروں نے ترقی کی ہے وہاں سارے قوانین غریب کمزور طبقات، کمزور بچہ کمزور ہوتا ہے، عورت کمزور ہے، بوڑھا کمزور ہے، ڈسیبل کمزور ہے، فائنینشلی کمزور جو ہے کمزور ہے. سارے قوانین کا رخ ادھر ہوتا ہے. اسٹیٹ کے سارے وسائل کا رخ محروم طبقات، کمزور طبقات کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک قسم کا معاشرہ ہے. اور دوسری قسم کا معاشرہ کون سا ہے؟ دوسری قسم کا معاشرہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کسی بھی طریقے سے، ڈنڈے سے، پیسے سے، مل کے، قبیلے سے، اکثریت سے، کسی بھی طرح آپ حکومت میں آ جائیں، پھر طاقتور طبقات کے بڈی بن جائیں. آپ طاقتور طبقات کو دوست بنا لیں. آپ جو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے یا جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. پھر معاشرے کو لوٹنا شروع کر دیں. اس معاشرے کو لوٹ کے اپنے گھر جو ہیں ڈالروں سے بھر لیں، بینک بھر لیں، گاڑیاں بھر لیں، جیبیں بھر لیں. کوئی سامنے آئے تو اس کو دے دے لوگوں کے سامنے. پرانے دجال کی جو دنیا میں تصویر کھینچی جاتی ہے، کیا ہے وہ؟ اونچی جگہ کھڑا ہوگا، لوگوں پہ جو اس کے مخالف ہوں گے ان پہ آگ پھینکے گا، خون پھینکے گا ان پہ، اور کچھ لوگوں پہ روٹی پھینکے گا. آج کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پیسے لوٹ لیے، نواز شریف صاحب نے پیسے لوٹ لیے، اور پھر کچھ لوگوں کو دے دیے. ہمارے دوست میڈیا والے ہمارے مخالف ہو گئے،
وہ ایک مطلب پروفیشن تھوڑا پیچھے چلا گیا, آپ سلیڈ ہو گئے. جس طرح یہاں پہ کیا نام ہے ٹائپ رائٹر پیچھے گیا, کمپیوٹر آ گیا, اسی طرح میڈیا میں سوشل میڈیا آگے آ گیا, یہ پیچھے گئے. دوسرا کچھ کہیں نہ کہیں امبیلنس ہوا, ہم اس طرح انہیں انٹرٹین نہیں کر سکے, وہ ہم سے ناراض ہیں. کچھ اور طبقات جو بہت طاقتور ہیں, ایسوسیشنس ہیں, علاقوں کے لوگ ہیں, سردار ہیں, ان کو ساتھ ملا کے آپ ساری عوام کو لوٹ لیں. آج مہنگائی کا جو سب سے بڑا امپارٹنٹ, میں آپ کو جسٹ ایک سادہ سا فارمولا بتاتا ہوں کہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ مہنگائی میں پاکستان جو سب سے سستا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو ہیٹ فیل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ چیزیں مہنگی ہیں, اس کی وجہ لوگوں کی انکم تھوڑی ہے, آمدن تھوڑی ہے. اور آمدن جو تھوڑی ہے, دنیا میں $55,000 انکم, $50,000 انکم, $25,000, $30,000, ہماری $1,200 کیوں ہے؟ ہماری $1,200 اگر ہے, $1,500 ہے, تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ صدیوں کا, یہ دہائیوں کا قرض ہے ہم پہ کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں غریب رکھا, انکم توڑی رکھی. ہم 10% بھی سالانہ گرو کرتے رہیں, اگلے 30 سال تک پھر بھی ہم غریب ہیں. 10% سالانہ گرو کریں تو پھر بھی اگلے 30 سال ہم غریب ہیں. تو کیا آج جو غربت ہے یہ 3 سالوں کی وجہ سے ہی 74 سالوں کی وجہ سے؟ اس خطے میں دنیا کے غریب ترین ممالک, دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہمارا نام اس خطے میں جو 20 ٹاپ جو غریب ترین ممالک ہیں, ہمارا نام اس میں 1993-94 میں آیا تھا. اس سے پہلے ہمارا نام ان میں نہیں ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. اس کا انتظام ہوتا تھا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے خوراک کو سستا رکھا. جتنی چیزیں ہم لوکل اگاتے تھے وہ ساری سستی رکھی. مثلا آٹا باہر سے گندم 26 روپے کی آ رہی ہے, ہم اپنے عوام کو 19 روپے کی دے رہے ہیں تاکہ آٹا ان کو سستا ملے. اس طرح چینی ہے, اس طرح باقی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنے وسائل کا رخ غریبوں کی طرف رکھا. اس کی 2-3 اگزامپل آپ سنیں. یہاں کرونا آیا, 1.5 کروڑ گھرانوں کو بغیر کسی پرچی کے, بغیر سفارش کے, بغیر سائن کے ان کے گھر پیسے چلے گئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہو تو مجھے بتا دیں, کبھی 1.5 کروڑ گھروں کو خاموشی سے پیسے چلے گئے. ہر کمپنی کے ملازمین کی 3 مہینے کی تنخواہ ہر کمپنی کو چلی گئی, انٹرسٹ فری. 3 سال بعد انہیں دینی ہے. ہر کمپنی کے جتنے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ اپنی بینک سے پے رول دکھا دیں, پے رول کے مطابق جتنی 3 مہینے کی تنخواہ بند چلے گئے. گورنمنٹ نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی ملازم نکالنا نہیں ہے, اور نہیں نکالنے دیا. زکوٰۃ کی جب ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں 127 میں, تو پرانے بینیفیشری دیکھے تو زیادہ تر MNA اور MP کے ملازم تھے. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہنے لگے سر ہمیں تنخواہ نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ زیادہ دے دیتے تھے. مطلب یہ کہ زکوٰۃ MNA اور MP آپ خود کھا رہے تھے کہ ملازم سے سروس لے رہے اپنی فیکٹری میں, گھر میں, دکان میں, اور اسے تنخواہ نہیں دے رہے. اور پھر غریبوں کا دکھ بانٹنے کے لیے آپ کے پرائم منسٹر نے 2 چیزیں جو سب سے بڑے ایشوز تھے, 2 سب سے بڑے ایشوز ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ جو ہیو ناٹس ان کے, ایک یہ کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے. 15 دسمبر سے سب سے پہلے شمالی لاہور, جنوبی لاہور میں, اس میں N133 بھی شامل ہے, 15 دسمبر سے پہلے یہاں پہ 100% گھرانوں کو صحت کارڈ مل جائے گا. 100% گھرانوں کو صحت کارڈ مل جائے گا, جس کے مطابق وہ 7 لاکھ اور ایمرجنسی ہو تو 10 لاکھ تک مفت علاج کرا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے جو ڈیزگنیٹڈ ہو, جو ہماری پے رول پہ ہو. ہر گھرانے کا علاج جو ہے وہ مفت ہوا کرے گا اس کارڈ کے تحت. اسی دسمبر میں شروع ہو رہا ہے, اگلے مہینے شروع ہو جائے گا, تاکہ لوگ علاج کی سہولت سے آپ کہہ لیں کہ محروم نہ رہ جائیں. اور دوسرا جو بات خوراک کی ہو رہی تھی, مہنگائی کی ہو رہی تھی, آپ کی مہنگائی
دور کرنے کے لیے مہنگائی کو دور کرنے کے لیے احساس کارڈ اسی ہفتے جو آگے آ رہا ہے، اسی ہفتے یہاں پہ اعجاز چودھری صاحب نے NA 133 میں 97,000 گرانے کا سروے کرایا ہوا ہے۔ 97,000 گرانے کا سروے جو کرایا ہوا ہے، اس میں 40% گرانے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ امداد کو ڈیزرو کرتے ہیں، انہیں امداد کی ضرورت ہے۔ سو 97,000 40% لوگ جو ہیں تقریباً اس NA 127 میں NA 133 میں 40,000 گرانے وہ امداد ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب بھی یہاں مسلم لیگ کا کوئی بندہ کھڑا ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارا گڑھ ہے، یہ سینٹر ہے لاہور کا، یہ دل ہے لاہور کا، یہ دل، یہ سینٹر، یہ گڑھ۔ یہاں آج بھی 40% گرانوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ تو میں شہباز شریف اور نواز شریف سے پوچھتا ہوں، مریم بی بی سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس علاقے میں آج بھی 40% لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے تو پھر آپ کی ترقی کہاں ہے؟ ہمیں ذرا اس کی بھی شکل دکھا دیں، ترقی ہے کہاں آپ کی؟ سو ہم یہاں پہ ماہانہ بنیاد پہ 40,000 گرانوں کو احساس کارڈ کے تھرو آٹا، چینی، دال، گھی سستی دیا کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم مہنگائی والے ہیں۔ شہباز شریف نے جب پرویز الہی سے حکومت لی تھی، آٹے کی قیمت 19 روپے تھی۔ جس دن اس نے ہمیں حکومت دی، آٹے کی قیمت 38 روپے تھی۔ ہم عام آدمی کو آٹا دے رہے 55 روپے کلو اور غریب کو آٹا دیں گے 43 روپے کلو، 43 روپے کلو۔ 5 سال میں بھی مہنگا نہیں ہونے دیں گے۔ وجہ آپ کی ریاست، جسے عمران خان ریاست مدینہ کی شکل پہ اس طرز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی ریاست کے وسائل کا رخ غریب کی طرف ہے، کمزور کی طرف ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اشتہاری مہمیں نہیں چلائیں، کام کیا ہے۔ یہاں پہ آپ پھر دیکھیں، وزیر اعظم ہاؤس میں 5 پورٹل بنائے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ کسان پورٹل، اوورسیز پورٹل، ڈسیبل پورٹل اور اوورسیز ڈسیبل کسان، یہ ہے کیا نام ہے، وہ سٹیزن ساروں کے لیے، ڈسیبل اور سینئر سٹیزن 5 مطلب سٹیزن پورٹل ہے ساروں کے لیے، لیکن 5 اسپیشل پورٹل ہیں۔ 5 پورٹل اسپیشل ہیں جن کی ترجیحاً ہر کمپلینٹ حل ہوگی۔ مطلب کسان کی آواز ہی نہیں ہوتی تھی، اب 123 افسر مقرر کیے گئے، 123 افسر اسپیشلی ایکسکلوسیو مقرر کیے گئے جو کسان کی کمپلینٹ کو حل کریں گے۔ ویکلی اس کا انالیسس ہوا کرے گا، 3 مہینے بعد چیف سیکرٹری اس کا جواب دے ہوگا، کسی کی ترقی یا تنزلی اس کی بنیاد پہ ہوگی۔ اسی طرح اوورسیز، اسی طرح سینئر سٹیزن، اسی طرح ڈسیبل۔ سو آج جن غریبوں کی، جن کمزوروں کی آواز اپنے چودھری تک نہیں پہنچتی تھی، اپنی یونین کونسل سے باہر نہیں نکلتی تھی، یا کبھی قسمت سے ان کے علاقے میں ڈی سی آ جاتا تھا تو اس کی کھلی کچہری میں جا کے دھکے کھاتے تھے، آج ان کی آواز وزیر اعظم تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اور کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں جو حل نہ ہوتی ہو، 80% سے زیادہ کمپلینٹس حل ہوتی ہیں۔ میں نے ایک اور کام کہا وزیر اعظم کو، وہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم اس کے علاوہ ایک اسپیشل پورٹل دیں گے جو ہمارے ورکر کے پاس ہوگا، وہ یہاں سے کمپلینٹ درج کرے گا، اپنے ڈیرے سے کمپلینٹ درج کرے گا تو اس کی وہاں حل ہوا کرے گی۔ ایک مطلب سٹیزن کے علاوہ ایک اور ساتھ اس کے ہم دیں گے کسی ڈیرے پہ پڑا ہو جس میں درج کریں۔ سو کہنے کا مطلب یہاں پہ گورننس جو ہے، گورننس کا، انصاف کا نظام محروم اور کمزور طبقات کو سپورٹ کر رہا ہے۔
یہ چیزیں پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی تھی. پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں سے تھا, ان بدقسمت ریاستوں میں سے تھا جو ریاستیں کرمنلز کے ساتھ بڈی بن جاتی ہیں, جو چوروں کے ساتھ سانجھے دار بن جاتی ہیں, پارٹنر بن جاتی ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, دینا بڑی بدقسمتی ہے لیکن ضرور دوں گا. ریسنٹلی ہم نے ایک قانون پاس کیا کہ جو کسان کے پیسے نہیں دے گا شوگر مل والا, وہ گرفتار ہو جائے گا. شوگر مل والے سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں گرفتار کر سکتا ہے. یہاں کیانی صاحب, جاوید کیانی گرفتار ہو گئے. انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے تھے, قانون بنا ہوا تھا, پیسے نہیں دے رہے تھے, گرفتار ہو گئے. بڑا انفارچونیٹ ہے کسی فیکٹری والے کا گرفتار ہونا. لیکن پتہ کیوں نہیں پیسے دے رہے تھے؟ کہ جو میاں شہباز شریف اور نواز شریف کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی وہ اس موصوف کے اکاؤنٹ سے ہوئی تھی. مطلب یہاں کا وزیر اعظم اور اس ملک کا وزیر اعلیٰ دونوں کے جرم کو ایگزیکیوٹ کرنے والا وہ بندہ تھا. اسی لیے کسان کے پیسے نہیں دیتا تھا کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے. ریاست کرمنل کی بڈی بنی ہوئی تھی. یہاں ہمارے قریبی جنوب میں ایک خاندان ہے جس نے آدھے شہر کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ خاندان نہیں ہے, وہ فرنٹ مین ہے بی بی کے, جو بی بی گلاس لے کے چلتی ہے اس کے پارٹنر ہیں. وہ کچھ لوگوں کو آپ کو نظر آتا ہے بڑے بڑے عجیب سے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون میں بڑی عزت ہے. ان کی جائیدادیں نکال کے دیکھیں, بی بی کی اکثر جائیدادیں ان کے نام ہیں, بے نامی ساری ان کے نام ہے. بی بی کہتی ہے میرے پاس تو جائیداد نہیں ہے, میرا خاوند 1500 ریال تنخواہ لیتا ہے. تو پسڑی, کماس اور سلطان کے 3 گاؤں میں بی بی کی 600 ایکڑ زمین ہے, پتہ کر لیں 5 کروڑ کا ایکڑ ہے. جب یہ بندہ 420 روپے ٹیکس دیتا تھا اس وقت 17,000 کنال کا گھر بنا تھا. میرے بھائیوں, یہ ملک مافیا کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا جو باری باری آتے تھے, عوام کو لوٹتے تھے, وہی پیسے کچھ لوگوں کو لگا کے اپنی تعریفیں کراتے تھے. پرانے بادشاہ کرتے کیا تھے؟ پرانے بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ ایک تاریخ نویس رکھا کرتے تھے. وہ تاریخ نویس لکھتا تھا کہ جب بادشاہ کا دور تھا تو ہر طرف امن تھا, ہر طرف خوشحالی تھی, عوام بڑے خوش تھے, عوام اپنے بادشاہ پہ جان چھڑکتے تھے, باغ تھے, ندیاں تھیں, شہد تھا, دودھ تھا. اور جو نہیں لکھتا تھا اس کا گلا کاٹ دیتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے, اور لکھنے والوں کو ڈھیر پیسے دیتے تھے. یہ پرانی بادشاہیاں تھیں. نئی جمہوریت اس میں کیا ہوا کہ میڈیا کا رول آ گیا وسل بلور کا, وسل بجائے کہ جہاں غلط ہوگا. اپوزیشن کا رول ہو گیا جہاں حکومت غلط کرے ٹوکیں. سول سوسائٹی کا یہ کام ہو گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہیں پکڑ کے اپنا تاریخ نویس بنا دیا. وہ 7 کرسی کے نیچے بیٹھ کے تاریخ لکھتے ہیں کہ جناب مریم بی بی ہے, کیا بات ہے اس میں. سارا ٹبر سی گریڈ لے کے پاس ہونے والا, ان کی وزڈم کی, ان کے ویژن کی باتیں کیے جا رہی. کسی کو ان کی 32 ارب کی کرپشن ریسنٹلی, مطلب شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں شہباز شریف کے کسی بھی نوکر کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب سے کم پیسے نہیں نکلے. بھائی سٹینڈرڈ ہوتا ہے بندے کا, کسی نوکر کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب سے کم نہیں نکلے. یہ سٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ. اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن پتہ ہے کون سا تھا؟ پہلے بہترین دن کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا بہترین دن وہ تھا جب 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی. علامہ اقبال نے پیش کی تھی رحمت اللہ علیہ. اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن وہ تھا جس دن میاں شیخ محمد شریف اپنے بیٹے کو لے کے سیاست میں آ رہی ہے. وہ سرحیل بنے یہاں کرپشن کے. انہوں نے لوٹ مار کرنے کی سائنٹیفک طریقے نکالے, اور پھر وہ نظام یہاں پہ آیا جو یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے آئی تھی. 5,000 گورا اس ملک میں حکومت کیا کرتا تھا. یہاں کے سارے وسائل لے کے لندن چلے جاتے تھے. جس دن گورے یہاں پہ آئے یہ ملک 24% اس کا جی ڈی پی میں شیئر تھا. جس دن گئے 3% رہ گیا. وہ سارے وسائل وہاں لے جاتے تھے. لندن میں جو کچھ بنا سارا اسی وقت بنا. اور ان کے جانے کے بعد ہمارے ہاں یہ 5,000 کاڑا آ گیا. جو اسمبلی میں ہیں یہ چیئرمین تھے,
یہاں سے وسائل لوٹ کے ادھر لے جاتے تھے. ایک نئی غلامی شروع ہو گئی. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کو دوسری بار آزادی دی. قائد اعظم نے پہلی آزادی دی تھی, عمران خان نے دوسری بار آزادی دی. مجھے اور آپ کو اس آزادی کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ الیکشن 2023 کا الیکشن کا ٹریلر نہیں ہے, یہ بلدیات کا بھی ٹریلر نہیں ہے. یہ الیکشن میری اور آپ کی نسلوں کا الیکشن ہے کہ یہاں مافیا آئے گا یا یہاں پہ جمہوریت آئے گی. یہ اسٹیٹ کس کی بڑی بنے گی, کرمنل کی یا محروم طبقات کی, غریب طبقات کی, کس کی بنے گی یہ بڑی؟ یہ طے ہوگا کہ ریاست کے وسائل کا رخ کس طرف ہوگا. یہ طے ہوگا کہ یہاں تاریخ نویس کون ہوگا. یہ طے ہوگا کہ یہاں رات کو تعریف کرنے والے کون ہوں گے. سو میرے بھائیوں, یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے اور آپ کو اس جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا, ورنہ مافیا کے لوگ, مافیا کے بینیفیشری بہت سارے ہیں. ایک ہی وقت میں نواز شریف اس ملک کا بدترین آدمی ہے اور اسی وقت وہ خوش قسمت بھی ہے کہ اتنی چوریوں کے باوجود بھی کچھ لوگ اسے پیار کرتے ہیں, اتنی چوریوں کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں. سو ہمیں اپنے بیانیاں لے کے جانا ہوگا, ایک جگہ پہ جانا ہوگا, اور انشاءاللہ عمران خان کو یہاں فتح دلانی ہوگی. اپنی نسلوں کا مستقبل کو محفوظ کرنا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ. اب آپ کو پتا چلا ہے, اگر تو